अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है। समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हों, मौशी मसाइल में दीगर मसाइल कोशिश करते हैं प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। पिछले प्रोग्राम के अंदर भी यही गिला रहा तो सोशल मीडिया के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए, ईमेल के थ्रू और दीगर ज़राए से जो पैगामात हम तक पहुँचते हैं वो क्योंकि इंटरनेट की सर्विसेज पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी हैं, इस वजह से वो जो पैगामात मिलने का सिलसिला है वो थोड़ा कम हो चुका है। बहरहाल अभी एक बड़ा मसला बन चुका है। जितने भी पैगामात हम तक पहुंच रहे हैं उसमें ये सवाल किया जा रहा है कि मज़ीद और जो ये मुश्किल है वो कितनी देर और जारी रहेगी। एक गिरोह की जानिब से जो कुछ किया गया उसके ऊपर तो पिछले प्रोग्राम्स में बात होती रही है। अब इतने अफसोसनाक वाक़यात हैं और जो कुछ हुआ शायद उसकी तारीख़ में कोई नज़ीर नहीं मिलती है, जो मुख्तसर सी हमारी तारीख़ है सियासी उसके अंदर। लेकिन बहरहाल अब ये जो कुछ हो रहा है उसके बाद ये भी समझना सबके लिए बड़ा मुश्किल है। इसके ऊपर क्या मज़ीद कमेंट किया जाए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब वक्त क्योंकि मुख्तसर है, स्टूडियोज़ में मेहमान भी तशरीफ़ रखते हैं और उनसे गुफ्तगू करेंगे इस मामले के ऊपर और दीगर जो सियासी मामलात हैं उसके ऊपर कोशिश करेंगे बात करें। आज के जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं फ़याज़ खान साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश फ़याज़ साहब। फ़याज़ साहब, सूरत हाल आपके सामने है। सवाल शायद हमारे पास ख़त्म हो गए। पहले तो हम एक मख़सूस सियासी जमात की बात करते थे, लेकिन यकीनन आपके मुशाहिदे में ये चीज़ रही होगी कि ये जो कुछ गुज़िश्ता दिनों हुआ है, और जैसा मैंने कहा कि शायद जो मुख्तसर सी तारीख़ है इसमें ऐसा नहीं देखा गया कि जो कुछ किया गया वो अल्फाज भी साथ नहीं देते। तो बहरहाल हर शख्स ये सवाल कर रहा है, जितने पैगामात हैं उसमें बड़ी तादाद जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझ रखने वाले, शऊर जिनके पास है, वो कहते हैं क्यों ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया गया और मज़ीद इनके साथ अगर नरमी बरती जाएगी तो कोई बैद नहीं है कि आने वाले वक्तों में इसी तरह ही लोगों को ब्लैकमेल भी करेंगे और रियासत के अगेंस्ट भी काम करेंगे। तो बहरहाल मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर आप कमेंट कीजिए। जी, बिस्मिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह, बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाज़िल फरमाइए हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। यासिर भाई, बात ये है कि बदकिस्मती ये है कि हमारे माशरे में जिस तरीके से मुख्तलिफ़ जमातों के जो लीडर्स हैं और वो अवाम उन्नास को जो उनके हकूक़ के बारे में जो आगाही फराहम कर रहे हैं और जो उनके मसाइल की बात कर रहे हैं, उसको अगर बंदा देखे और सोचे तो एक तमाशा लगा हुआ है, एक तूफ़ान बदतमीज़ी है। अब देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी है ना, उसने भी अंधी तकलीद नहीं करवाई अपने अंबिया अलैहिस्सलाम से। उन्होंने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी किताब नाजिल की और इंसानों को गौर व फिक्र की उस किताब के अंदर दावत दी कि भाई आप मेरी रहमतें देखें, मेरी नेमतें देखें, निशानियाँ बताई, पुरानी अक़वाम जो गुज़री उनके मामलात बताए, उनके जो कुरान पाक में जो वाक़यात दर्ज हैं कि लोग किस तरह अपनी जहालत की वजह से, शिर्क की एक फैक्टर था मगर जहालत की वजह से जो उनके काम थे और किस तरीके से उन पे अजाब नाजिल हुआ। अब आपको वो जहालत वाली चीज़ें आज उन तालीम याफ्ता लोगों की शक्ल में, मगर इसकी बेसिक वजह क्या है? अंधी तकलीद जी। कि जब इंसान अंधी तकलीद करने लग जाता है तो फिर वो इसी तरीके के मामलात और इसी तरीके के मंजरनामे होते हैं, जैसा हशर पाकिस्तान में जो लोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉलोअर्स भी और उनके लीडर्स भी जिस तरीके से लोगों को वो लेकर जा रहे हैं। तो इसका मकसद क्या है कि अवाम जो है वो इस फितने में बहुत बुरे तरीके से मुब्तला हो गई कि उनको नहीं गर्ज कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा ही वो जिस तरीके का जो सिस्टम है, जिस तरीके की उनको तालीम दी, ये तो इमरान खान पहले से बता रहे थे कि आपने क्या करना है, मेरे साथ हो जाएगा तो क्या करना है। ये जिस तरीके की वीडियोस, ऑडियो जो व्हाट्सएप पे सब रिकॉर्ड ये चीज़ें जो आ रही हैं, तो उससे ये क्या पता लग रहा है कि ये तो सारा प्री प्लान उन्होंने सोचा हुआ था। अब मसला ये है कि इससे निमटना कैसे। मैं तो ये
کہوں گا کہ یہ نظام اور یہ جو موجودہ پارلیمانی نظام، اس میں احساس محرومی بھی ایک عام آدمی کے اندر اتنی ہے جس کی وجہ سے لوگ کیا کریں کہ ہر غلط آدمی بھی اگر آ کے ان کے مسائل کے بارے میں، ان کے احساس محرومی کے بارے میں وہ لیڈر بن جاتا ہے، کردار اس کا بے شک کچھ بھی نہیں ہو۔ اب بتائیں نا مجھے کہ کیا کردار ہے، ساری زندگی کیا کرتے رہے اور وہ کیا میسج دے رہے ہیں، اور طوفان بدتمیزی، اداروں کا تقدس، اداروں کی باتیں، سیاسی مخالفین کے معاملات، تو ایک بالکل یعنی کہ سمجھ لیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں آ گئے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ پارلیمان، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ سیاستدان ہیں، انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی، اور یہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، کس قسم کا میسج پاس کر رہے ہیں، اور کس قسم کے ان کے چاہنے والے ہیں۔ اب یہ بات تو واضح ہوگی۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ بھائی یہ نظام نہیں چل پا رہا اس ٹائم۔ میری نظر میں تمام جن کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے اس ملک میں، ان کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی، کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ اپنے اداروں میں تو ایک کرائٹیریا بنایا ہوا آپ نے کہ بھائی اپنے اس خیال میں ابھی بھی سوچنے کا وقت ہے، کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو معاملہ ہے وہ خطرے کے نشان سے بہت اوپر جا چکا ہے، کیونکہ سوچنے سمجھنے کا وقت اور یہ سب کچھ تو ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے مگر تھا۔ پھر بھگت بھی وہی اب طبقہ رہا ہے نہیں یاسر دیکھیں، بھائی، اس کو بھگت تو صرف پاکستان کی عوام رہے ہیں اور کوئی نہیں پاکستان کی بھگت رہا۔ عوام تو یاسر بھائی عادی ہو گئی ہے نا، یوز ٹو ہو گئی ہے، ہاں میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ یوز ٹو بات ہو بالکل گئی۔ صحیح ہے کہ وہ عادی ہیں اب وہ تمام چیزوں بانی کے۔ پہلے ادھر سوچ نہیں سکتا تھا نا کوئی جی ان اداروں کے بارے میں جو حملے ہوئے ہیں جس طریقے سے، ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم تو اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، مگر یہ چیز دیکھیں جو طاقتور ہوگا نا، سوال بھی اسی سے ہوگا جی پھر جی کہ آپ کی ناک کے نیچے یہ کیسے ہو گیا، آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا۔ اور یہ ایک تسلسل ہے، یہ کوئی اچانک واقعہ رونما نہیں ہوا، یہ ایک تسلسل سے جب سے عمران خان جی اس سیاست میں ایکٹیو ہوئے ہیں، اور وہ ایک تسلسل سے وہ گالم گلوچ کی سیاست۔ بھائی آپ کے پاس اتنا بہترین موقع تھا، اللہ پاک نے آپ کو جی عزت دی، جی آپ اس پارلیمان میں انہی کو ملاتے نا، کیا کر لیا آپ جی جی نے، کس کو پھانسی چڑھا دیا آپ نے۔ آپ کے اپنے اتنے اسکینڈل ہیں، آپ کے اپنے وزیروں مشیروں کے اتنے اسکینڈل ہیں۔ وہ شہباز گل صاحب کہاں چلے گئے بھائی؟ بھاگ گئے سب، وہ شہزاد اکبر وہ فرار ہیں شہزاد سب، اکبر صاحب بھاگ سب گئے۔ فرار اس سے ہیں۔ پہلے آپ کورونا میں وہ جو ڈاکٹر لے کر آئے تھے، اربوں روپے کے اسکینڈل نکلے۔ علیم خان کو اب آپ بول رہے ہیں کہ وہ لینڈ گریپر تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے آج اتنا تماشا لگایا بھائی عمران خان۔ میں اس دن بھی میں بات کر رہا تھا، ایک پی ٹی آئی کے ساتھی تھے، اب تو وہ غائب ہوئے ہیں، مفرور ہوئے ہیں۔ میں نے بولا بھائی 72 73، میں نے بولا یار یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ 72 73 74 سال کا ایک بوڑھا آدمی، بزرگ آدمی ہوگا نا، جی اس کے بعد آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ اللہ نہ کرے یہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، پھر کیا کریں گے آپ؟ میں نے بولا کون سا میسج ہے بھائی، کیا میسج دینا چاہ رہے ہو، کون سی تحریک ہے، کون سا انصاف ہے؟ وہ تو لوگ مجھے آج نظر ہی نہیں آ رہے پی ٹی آئی میں جنہوں نے اسٹرگل کی، کوشش کی کہ جو ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ بنیاد رکھی تھی، بالکل ایسا ہی ہے، انہوں نے خود ہی ان کو آج سائڈ میں کر سرمایہ دیا تھا۔ دار جاگیردار آپ کی پارٹی میں ایک دو آپ نے علامتی طور میں ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جن کو آپ بول سکتے ہیں کہ وہ بھی دکھانے کے لیے رکھے ہوئے، ان کے پاس بھی بیچاروں کے پاس نہ کوئی ڈیسیجن پاور ہے، نہ کوئی اس طریقے کا۔ تو میرا ماننا ہے یاسر بھائی کہ یہ تماشا ختم ہونا چاہیے، اور یہ جس طریقے سے دیکھیں نا، اب وہ ایک عام آدمی 50 سال ان کی نسلیں آ جاتی، ان کو انصاف نہیں ملتا، ان کی نئی نسلیں آ جاتی، ان کو انصاف نہیں اب یہ ملتا۔ فرمائیے کہ پارٹی کی اور کیا پوزیشن ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا مختصراً، کیونکہ آپ کی جو جماعت ہے وہ اس حوالے سے زیادہ زیر تاب رہی ہے، اور جو کچھ ہوا میرے خیال میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے ماضی میں، جو اپنے لیڈر کے ایک بیان کی وجہ سے زیر تاب آئی ہے۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کب اس کے اوپر لب کشائی کریں گے، یہ آپ اس کے حوالے سے کب بھائی یہ دیکھیں بات نا، کریں گے؟ ہماری جماعت ایک بھائی جماعت ہے کہ جب اس لیڈر نے جب کوئی پاکستان کے بارے میں اس طریقے کے الفاظ، اداروں کو تو خیر وہ پہلے سے ہی بول رہے تھے، اور اس کے اوپر بھی بڑا یعنی کہ ناپسندیدگی کا اظہار تو ہوتا تھا اندرونی جی حلقوں میں، جی مگر کھل کے بات کبھی یوں نہیں ہو سکی کہ وہ کیا معاملات ہیں، اس سے تو بخوبی واقف ہے۔ مگر جب انہوں نے وہ بات کی تو ہماری پارٹی نے ڈیسیجن لیا نا، اندھی تکلیف تو نہیں کی، انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور آج اس پہ قائم ہے۔ صحیح۔ اور اس پہ تو سید مصطفیٰ کمال بھائی کا دو ٹوک موقف رہا ہے، انہوں نے تو کھل کے بات کی ہے، کھل کے مخالفت کی ہے، 2016 سے وہ یہ بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں تو بڑا فخر ہے کہ ہم تو اس پارٹی کے کارکن ہیں کہ جو ایشوز پہ بات کر رہی ہے وہ لیکن یہاں کوئی زبانی ایسی کلام۔ نظیر نہیں ملتی، کوئی ایسا کوئی کارکن یا کوئی فالوور یا کیا اس کو کہنا چاہیے کہ وہ جس نے کہا ہو کہ نہیں یہ طریقہ کار غلط ہے،
بڑی عجیب بات ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے تو ان لوگوں کو ٹکٹ بھی جب اس بنیاد پر دیا جا رہا تھا کہ جب یہ وقت آئے گا تو تم نے کتنا فساد برپا کرنا ہے، اس کے اوپر یہ تو کالز کے اندر پکڑا گیا ہے، وہ جو ان کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ اس کے اندر ان سارے حملوں کے اندر ملوث پائے گئے ہیں۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ کسی کی جانب سے اس کی مذمت تک نہیں کی گئی۔ ان کے جو سینئر پارٹی کے جو وہ لیڈر ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان تمام واقعات کی مذمت کرتے ہیں، وہ کہنے لگے یار تو عوامی یاسر رد بھائی، عمل۔ ابھی آپ یہ دیکھیں نا، ابھی وہ آپ نے کل ویڈیو اس کی وہ چاچا میاں کی وہ دیکھی جو جس نے چوکی جلا دی تھی جی جی رینجرز کی، جی جی، اور اس کا بیٹا ساتھ انوالو ہے۔ یعنی صد کہ وہ افسوس۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ وہ 75 سال 80 سال کا وہ جی بزرگ ہے، عمران خان سے تو چھوٹا ہی لگ رہا تھا مجھے ویسے، تو وہ اس نے چوکی جلائی اور فخریہ بتا رہے کہ میں نے چوکی، بھائی وہ چوکی کس کے پیسوں سے بنی تھی؟ بتائی، عوام کے پیسوں سے اور بنی تھی، بنی اور کس بھائی وہ مقصد کے چوکی لیے کس تھی؟ مقصد کے لیے بنی تھی؟ آپ کو اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے شہر میں، آپ وہی چوکی جلا رہے ہو۔ بھائی آپ کو اگر اتنا غصہ ہے، آپ بلاول ہاؤس چلے جاتے، آپ سی ایم ہاؤس چلے جاتے، آپ اپنا احتجاج کرتے احتجاج پرامن ریکارڈ طریقے کراتے، سے، آپ اپنی بات کرتے، آپ اتنے لوگ نکل آتے۔ بھائی دیکھیں انقلاب جب بھی اور آئے نہیں نا، احتجاج ہوتا کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ جو جتنے لوگ ہیں، جب میں اکثر سوشل میڈیا پہ بھی کسی سے سوال کرتا ہوں کہ مقصد کیا ہے، مطلب گرفتاری تو پاکستان میں شاید کوئی ایسی سیاسی رہنما ہو جس کی اندھی گرفتاری نہ تقریر ہو۔ نا، میں تو بول رہا ہوں نا کہ میں تو حیران ہوتا تھا جب سنتا تھا نا دجال کے بارے میں، کہ ایک دجال آئے گا اور لوگ اس کی پیروی کریں گے، مگر اندھے وہ ہو تو جائیں گے بات بالکل۔ سمجھ میں آتی تھی جی، کہ اس کے بعد ایسے گیجٹ ہوں گے بھائی، وہ جہاں خشک سالی ہوگی وہاں وہ بارش کر دے گا، وہ مردوں کو زندہ کر دے گا، اس کے بعد ایسے گیجٹ ہوں گے۔ میں نے بولا یار وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے دجال کے ان چیزوں کو دیکھ کے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ مگر میں نے تو جو یہ عمران خان کا جو نظام اپنے دور میں جو فتنہ جس طریقے سے یہ دیکھا ہے، اور لوگوں کی جو فالوئنگ، تو نہ تو یہ بارش برسانے والا ہے اور لوگ اس کے پیچھے استغفر گمراہ اللہ، ہو گئے استغفر بغیر اللہ۔ سوچے سمجھے۔ بھائی آپ یاسر بھائی، میرا ماننا یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس، ہم اتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بغیر مشقت کے، بغیر ہمیں آزمائش میں ڈالے ہوئے مسلمان گھرانے میں کیا اچھی پیدا بات کر کی دیا ہے۔ ہے۔ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، چھوٹی سی بریک لے لوں؟ ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے کے واپس آئیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے۔ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ معزز مہمان تشریف فرمائے ہیں فیاض خان صاحب، اور ان سے بات ہو رہی تھی کچھ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، یا یہ سمجھ لیجیے کہ یہ سیاسی صورتحال سے زیادہ کچھ ہے جس کے بارے میں بات ہو رہے تھے، کیونکہ سیاسی صورتحال جو ہے خیال یہ ہے کہ مختلف ہوتی ہے، احتجاج ہوتے ہیں، یقیناً دھرنے بھی ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن یہ جو سیاست کے نام پہ جو کچھ ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کو میں کوئی سیاسی معاملہ سمجھوں یا اس کو کہا جائے۔ فرمائیے گا۔ یاسر بھائی، لوگ تو سیاست تو میرے نزدیک تو یہ تو اتنا ایک زبردست کام ہے کہ لوگوں کی، جس میں خیر خواہی کا نام سیاست ہے، لوگوں کے حقوق دلوانے کا نام سیاست جی ہے، جی لوگوں جی، کے لیے آواز اٹھانا ان کے لیے، آواز اٹھانا، حقوق کے ان لیے، کے ساتھ بالکل۔ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو روکنا، اس کے لیے اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا سیاست ہے۔ مگر یہاں تو منافقت ہے، یہاں سیاست نہیں ہے، یہاں دوہرے معیار ہے جی، کہ آپ کو اگر کوئی چیز نہیں کر دے رہا تو آپ احتجاج کر رہے ہیں، آپ کے لیے وہی کام جو وہ بندہ کر رہا تھا تو آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا، ہم اسٹیبلشمنٹ کو برا بولتے ہیں، جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں تقریباً، میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا بندہ شاید ہو جو تنقید نہیں کرتا ہو بھائی، مگر کرتے کیوں ہے تنقید؟ جب بھی آپ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتے ہیں، جی، اور جب اس بات پہ پھڈا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ ان کو برا بھلا کہنا شروع کرتے تھے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تو اس پہ بھی سکون نہیں آ رہا کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو الگ کیوں کیا۔ اور آپ نے دیکھا 9 مئی میں جس طریقے سے ہمارے شہداء، جو پاک افواج کے شہداء ہیں، ان کی جو بے حرمتی کی گئی ہے، ان کی نشانیوں کی، تو یہ کیا میسیج دینے چاہ رہے ہیں؟ اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ ان کو نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ سے وہی بات کر رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ یہ اللہ رب العالمین کا بے شمار احسان عظیم ہے ہم مسلمانوں پہ، کہ انہوں نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر بے دیا۔ شک۔ اب ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے نا کہ ہم اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق اپنے فیصلے کریں، اس کے مطابق اپنی سوچوں کو لے کر جائیں، نہ کہ اس طریقے کے لیڈران جو آ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کیا میسیج دے رہے ہیں بھائی؟ کس کا نقصان کیا انہوں نے؟ کون سے بڑے آدمی کا نقصان؟ کیا فرق پڑا
ایک عام آدمی ایک غریب آدمی کو فرق پڑا. لوگوں کے جو ٹیکسوں کے پیسوں سے جو املاک انہوں نے تباہ کی, بسیں جلا دی, پیپلز بس ٹھیک ہے. سروس جلا دی. اچھا یہ بتائیے فیاض کہ بحیثیت سیاسی جماعت میرے سارے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جتنے بھی کارکنان ہیں یا ان کے جو رہنما ہیں ان سے ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے سیاست ہوئی ہے اور مخالفت بھی ہوئی ہے, لیکن یہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں ان واقعات کو دیکھتے ہوئے؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بات ہو جائے اور اس کے اوپر اب بات کرنا ضروری ہے. جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں کیا ان سے یہ تقاضا کریں گے کہ اس گروہ پر, اس جتھے کے اوپر پابندی لگائی جائے؟ کیا وقت نہیں آ گیا؟ کیونکہ اب یہ ہر شخص پاکستان میں رہنے والا ہے, کیونکہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے یقیناً, لیکن جو بڑی تعداد ہے وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اس سلسلے میں کیا کردار ادا کریں گی؟ کیا وہ مفاہمت سے کام لیں گی؟ اور اسی طرح ہوتا رہے گا کہ جمہوریت کے نام پہ جو کچھ ہوا یہ جمہوریت کے نام پہ ہی ہوا؟ ایسے لوگوں کی گنجائش موجود ہے؟ پرنسپل اسٹانس کیا ہے ایم کیو ایم کا, یہ سخت بتائیے. بات اگر کروں گا نا تو میرے نزدیک دیکھیں قصور اس ٹائم جو ہوا ہے نا یہ 9 مئی کو, اس میں قصور سیاست دانوں کا ہے کہ جنہوں نے ایسا, اب پی ٹی آئی کی کوئی آرگنائزیشن گراؤنڈ لیول پہ نہیں ہے, یہ تو ایسا ہی ہے کہ وہ جو جن کے گھر لائٹ نہیں آ رہی, جن کو بنیادی رائٹس نہیں مل رہے, حال و بے حال ہوئے میں, روزگار کے کیا مسائل ہیں, لوگوں کے ہیلتھ کے کیا مسائل ہیں, اب لوگ تنگ تو ہیں. اب جب تنگ ہیں, جب ان کی کوئی بات اس طریقے کی کرتا ہے کہ جب ان کے احساس محرومی کو اجاگر کیا جاتا ہے تو ان کے اندر تیش آتا ہے اور وہ اس طریقے کا ریئیکٹ کرتے ہیں. مگر میرا یہ ماننا ہے کہ بھائی آپ ان کو مارے نا جو یہ ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں. آپ تو عوام الناس کو, اب کتنے لوگ تھے بھائی, چند لوگ تھے نا, اکثریت نہیں ہے بھائی. کتنے ہزار لوگ آئیڈینٹیفائی کیے اب تک آپ نے, جس سے ہزاروں کی تعداد ہوگی, لاکھوں میں تو نہیں گئی نا. وہ 3-4 ہزار لوگ چل رہے ہیں, 5,000 لوگوں کی بات چل رہی ہے, تو 5,000 لوگوں بلکہ نے لوگوں کو بلایا گیا کراس بارڈر سے, لوگوں کو 5,000 داخل لوگوں کرایا نے گیا, پورے ملک کو 22 کروڑ کی عوام کو یرغمال بنا دیا اس دن. تو پھر ایسا ہی ہوا نا, تو پھر بھائی سخت ایکشن لینے پڑیں گے, سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. اب وہ مجھے بتائیں نا ان کو کیا ملا, جنہوں نے یہ احتجاج جن کے کہنے پہ بھی کیے ہیں, اب وہ ان کے اوپر جو ایف آئی آریں ہوئی ہیں, آدھے سے زیادہ لوگوں نے تو کہا ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا, ہمیں لایا گیا ہاں, اور کون سا پی ٹی آئی کا ایم این اے ایم پی ایز ان کے لیے پیچھے کھڑا ہوا, ان کے گھر والے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو بھائی لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے, عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے ہم کس کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں, ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. یہ جلاؤ گھراؤ سے آج تک کیا ملا ہے آپ کو اپنے ہی ملک میں, اپنے ہی گھر میں. ابھی اگر آپ کے اپنے گھر میں اپنے والد صاحب سے اختلاف ہے, اپنے چاچا سے اختلاف ہے, تو کیا آپ اپنے گھر کو آگ لگا دیں گے؟ تاریخی عمارتیں اپنے باپ کی جلا دی گئی, ہاں اتنی عمارتیں جلا دی کہ اپنے باپ کی تصویروں پہ اور اپنے باپ کی چیزوں پہ اپنے گھر کے سربراہوں کو روڈ پہ لے آئیں گے, سوشل میڈیا پہ لے آئیں گے. بھائی آپ اختلاف رائے رکھیں اگر کوئی ایسی بات ہے, مگر اس کا ایک طریقہ کار ہے, پاکستان کے آئین میں درج ہے, آپ پرامن احتجاج کریں اور اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. آپ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اپنے ہی ملک میں اپنی اچھا یہ میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ یہ عوامی رد عمل نہیں ہو سکتا, اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا جس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, جس کو ٹکٹ اس بنیاد پہ دیے جا رہے تھے کہ لوگوں کے جتھوں کو جو لے کر آئے گا وہی ٹکٹ بولے گا. عوامی رد عمل ہوتا نا تو پھر یہ پرامن طریقے سے نکلتے, جا کے عمران خان کو چھڑا کے لے آتے یار فورسز سے. بھائی عمران خان کی گرفتاری پہ مسئلہ تھا نا, اس میں مسئلہ کیا تھا کہ کس نے گرفتار کیا تھا, کہیں رکھا ہوگا نا عمران خان کو اس لاہور میں, کہیں جہاں سے گرفتاری عمران خان کی ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو رکھا ہوا ہوگا نا. تو آپ جا کے کوشش کرتے ہیں نا ان کو چھڑانے کی, پھر کوئی مزاحمت ہوتی, پھر آگے سے کوئی اس طریقے کا سسٹم ہوتا تو پھر سمجھ میں آتا. آپ نے تو ٹارگٹ سلیکٹ کیے ہوئے تھے, جو واقعہ 9 مئی کو ہوا ہے تو اس میں ایسا تاثر جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ ٹارگٹ سلیکٹ کیے ہوئے تھے اور اسی حساب سے انہوں نے وہ کارروائی کی ہے جو انہوں نے سوچا ہوا تھا, یا جو ان کو لیڈرشپ کی طرف سے لائن ملی ہوئی تھی کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں گا. میرا سوال فیاض ابھی بھی وہی ہے کہ آپ کے جماعت کی کیا اس کے اوپر کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ کیا یہ امید رکھی جائے کہ یہ تقاضا کیا جائے گا کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے؟ اسلام آباد میں ایم این اے 2 حملہ ہوا ہے, حملہ ہوا ہے اس پہ, اور خالد مقبول جو ہمارے سینئر کنوینئر ہیں انہوں نے اس کی سخت الفاظ میں مذمت بھی کی ہے اور مطالبہ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ ان کی سیکورٹی کا اور ان کو تحفظ دینے کا انتظام کیا جائے. تو اب آپ مجھے بتائیں نا, ہماری جماعت تو کہہ رہی ہے نا, ہماری جماعت نے تو یہ جیسے ہی ان کو موقع ملا تو وہ الگ بھی ہوئی نا اس فتنے سے, جب ان کو جب چیزیں ظاہر ہو گئی اور جس طریقے سے ان کو جتایا گیا.
اب اگر اتنے بڑے یہ لیڈر ہوتے تو پھر عوام نکلتی نا, پھر ان کو یہ کرنا نہیں پڑتا. یہ جو حرکت 9 مئی کو ہوئی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھائی کہ عوام نہیں ہے ان کے ساتھ. جب لوگ پرامن طریقے سے نکلتے ہیں, جب لوگ نکلتے ہیں نا, تو پھر ان کو جلاؤ گھراؤ کی ضرورت نہیں پڑتی یاسر بھائی. پھر وہ فیصلہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور فیصلہ کر کے واپس آتے ہیں. اس سے پہلے بھی لانگ مارچز ہوئے ہیں, نواز شریف نے بھی لانگ مارچ کیا تھا عدلیہ بحالی کے لیے. ایک عام آدمی بھی ان کے ساتھ تھا, اور اب وہ گوجرانوالا بھی نہیں پہنچے تھے کہ وہ وقت کے جو حکمران تھے ان کو وہ ان کے مطالبات تسلیم کرنے پڑے. جو افتخار چودھری جس طریقے سے بحال ہوئے, تو بھائی جب آپ ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو اس طریقے کی گھٹیا حرکتیں اور اداروں کے معزز اداروں کو ان کی تذلیل کرنے کے لیے آپ کو نکلنا نہیں پڑتا, بلکہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آپ نکلتے ہیں کہ آپ کے نکلتے ہوئے ہی وہ حکمرانوں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی بات مانتے ہیں, وہ چھوڑتے ہیں اس کو. تو یہ ساری چیزیں, یہ اس طریقے کے جو شرپسند عناصر ہیں, یہ انہوں نے جو کیا ہے اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا. اور میں تو آواز لگاتا ہوں ان لوگوں کو بھی کہ بھائی جو سیاسی ورکر ہیں, سیاسی کارکن ہیں, یا جو ان کو سیاسی سمجھ بوجھ ہے, تو وہ ان سے بالکل الگ ہو اور اس پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں, پاکستان کی افواج کو مضبوط کرنے کے لیے کردار ادا کریں, پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کردار ادا کریں. ہاں, جو رکاوٹیں ان میں حائل ہیں ان کے لیے احتجاج بھی کریں اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے, مگر یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو آگ لگائیں, اپنے ملک کے اداروں کو گالیاں دیں, اور پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ہی ملک میں رہنے والوں سے اس طریقے سے نفرت کریں کہ جیسے پتہ نہیں دوسرے ممالک کے لوگ یہاں آباد ہیں. آپ اختلاف کرتے ہیں, آپ گالی گلوچ, آپ ان کا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, آپ ایک بات کر دیں, آپ ان سے کوئی سوال کرتے ہیں تو جواب میں آپ کو گالی ملے گی, دلیل نہیں ملے گی. تو جن کی تربیت ہی ایسا ہو رہا ہے, تو پھر میں تو بول رہا ہوں کہ بھائی اس پہ سوچنے اور سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. اس ٹائم ریاست کو بہت سخت فیصلے کرنے ہوں گے, ورنہ تو یہ جو آنے والی نسلیں, یہ تو وہ موویز دیکھتے ہیں نا زمبیز, تو مجھے تو پی ٹی آئی کے کارکن زمبیز لگنے لگ گئے. پتہ نہیں کون سا وائرس ہے. اچھا, یہ ایک اور چیز ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ ڈیمیج از ڈن آلریڈی, کہ یہ جو نقصان ہوا نا اس جنریشن کو, اس کے اثرات بہت دیر تک نظر آئیں گے آپ کو. یہ پوری ایک منظم سازش کے تحت کیا گیا. یہ جو کلٹ ہے, یہ جو جتنا بھی معاملہ ہے نا, ایک تو ہمارا تاریخ سے واسطہ کوئی نہیں ہے, یہ اس طرح 18ویں اور 19ویں صدی. اتنے لوگ نہیں ہیں, اتنے لوگ نشئی ہوتے ہیں. یہ پورے شہر میں اگر آپ, کراچی 4 کروڑ کی آبادی ہے, تو بھائی 20,000 لوگ نشہ کرنے والے ہوں گے نا یہاں پر, 20,000 لوگ نشہ کرنے والے ہوں گے نا, وہی پہنچ جاتے ہیں ان کے پیچھے. تو بھائی اتنے لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں, برے اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اب تھوڑے سے لوگوں کو اگر آپ یہ کاؤنٹ کریں گے کہ قوم ان کے ساتھ ہے, بھائی قوم 22 کروڑ 24 کروڑ کی لوگوں کا یہ ملک ہے, اور اگر یہ لوگ نہیں نکلے اس دن, تو پھر یہ تو فیصلہ عوام نے دے دیا نا کہ لوگ نہیں ہیں. اگر آپ اس طریقے سے بلیک میل ہوگی ریاست, اگر ایسے لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوگی, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو پھر تو اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں, تبصرے کر سکتے ہیں, پروگرام کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ زیادہ تبصرے سے زیادہ اور کیا جا سکتا ہے. بہرحال جی, یہ ساری گفتگو تھی, اور جیسے میں نے عرض کیا پروگرام کی ابتدا میں کہ سیاسی نوعیت کے معاملات پر بات ہوتی ہے. یہ سیاسی معاملہ کیونکہ اب نہیں رہا, بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے, وہ احتجاج دھرنے وغیرہ, آج بھی احتجاج وغیرہ ہیں کچھ اسلام آباد کے اندر, لیکن وہ یقیناً ایسے احتجاج نہیں ہوں گے جو یہ احتجاج کے نام پہ کچھ ہوا ہے. اور جس طرح کے واقعات, اور لوگوں کو جب یہ پکڑا جا رہا ہے, تو یہ پشاور کے اندر ہی جو فساد برپا کر رہے تھے, بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے کنفیشن سامنے آ رہے ہیں, جو بارڈر کے اس پار سے یہاں پر آئے, جن کو پیسے لے کر یہاں پر بلایا گیا, اور جنہوں نے یہاں پہ یہ فساد برپا کیا. ایک بریک کی طرف جا رہا ہے, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا. دیکھتے ہیں گڈ مارننگ کراچی.